Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Welcome back to my YouTube channel after little bit long time. Sorry to all. Sorry. Let's start new episode with happy face. अनिया ने आते ही सोने को पकड़ा जो डैडी की बाहों में मचल रहा था। मम सामने आ गई थी। तो फिर कौन डैडी? कहाँ का डैडी? उसकी मम के सामने। सोना को भला कोई और नज़र आ सकता है? नो, नेवर, नॉट पॉसिबल। हसीन, महा हसीन। और फिर उसके बाद आती है मेरी कल्बी। सोना अनिया की बाहों में जाते ही बड़े आराम से मम का जायज़ा ले रहा था। कानों में पहने झुमकों को हाथ लगा कर चेक किया और फिर अनिया के सामने चेहरा करके गौर से देखने के बाद मुस्कुराया। उसके बाद गले में चलें वो मोतसिम और सोने की नज़रों से कंफ्यूज होती बोल पड़ी। दोनों बाप बेटा पहली बार किसी लड़की को देख रहे थे क्या? इतना भी क्या दीदे फाड़ कर देखना कि अगला बंदा कंफ्यूज ही हो जाए। मम सोना को नज़रअंदाज होना पसंद नहीं आया था, इसलिए अनिया का चेहरा अपने छोटे हाथों में भरकर अपनी तरफ करके कपड़े दिखाने लगा। मोतसिम बेटे की जेलसी महसूस करते हुए सर झुका कर हंसा। उसका बेटा मम से सही किस्म की मोहब्बत करने लगा था। अरे मेरा सोना ने मम के साथ मैचिंग की हुई है। मेरा सोना तो सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है शहज़ादा। वो बहराम के रुखसार पर होंठ रख गई। छोटा भालू ही तो लग रहा था। लिपस्टिक का निशान बहराम के रुखसार पर लग गया। मोतसिम खान का हाथ बेख्तियार अपने गाल को छू गया। अगर ऐसा ही छोटा मोटा निशान उसके गाल पर भी लगा दे तो क्या ही बात हो, मगर उसकी मासूम बीवी ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए वो दिल महसूस करके ही रह गया। गाड़ी का डोर ऑटोमेटिक ऑन करता वो अनिया का फ्रॉक हाथ में पकड़ के उसको चलने का इशारा किया। अनिया हैरत से उस मगरूर शख्स को देखते हुए जाकर सीट पर बैठी। ऐसा तो वो नावलों में पढ़ती थी और आज उसका शौहर ऐसे कर रहा था। मोतसिम उसके फ्रॉक को सेट करता हुआ खुद भी ड्राइविंग सीट पर आके बैठा। अनिया के पार्लर के चक्कर में वो लेट हो चुका था, इसलिए गाड़ी को सड़क पर भगाने लगा। अनिया की खूबसूरती की तारीफ वो निकाह से आने के बाद करने का इरादा रखता था, वो भी सही रोमांटिक अंदाज में। अभी उसको वेन्यू पे पहुंचना था, क्योंकि वो पहली बार लेट हो रहा था और इस चीज़ का रिकॉर्ड तो ज़रूर लगेगा भाई दायान शाह के हाथों। और कौन मोतसिम खान का रिकॉर्ड लगा सकता है? बहराम खान को तो कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए वो अनिया की गोद में बैठा मम के साथ फुल मस्ती करता मोतसिम खान को जेलस कर रहा था। दायान शाह थोड़ी संजीदगी ओढ़े और होंठों के कोनों पे ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए करीबी ताल्लुकात वाले मेहमानों का वेलकम कर रहा था। उसके साथ मिकाल और रुमेल भी एंट्रेंस पे ही मौजूद थे। दायान शाह को तो ये चौंचले पसंद ही नहीं थे, पर दादी और बाप के कहने पर वो ना चाहते हुए भी एंट्रेंस पे खड़ा था। अपनी वॉच पर टाइम देखकर वो पॉकेट से फ़ोन निकालने लगा था, क्योंकि मोतसिम खान पहली बार वक्त से बेवक्त हुआ था, वरना तो कभी ऐसा नहीं हुआ था
کہ وہ کسی بھی میٹنگ یا پھر فنکشن میں لیٹ ہو، اس لیے وہ اس کو کال کرنے کے لیے فون ہاتھ میں پکڑ کے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ جب ہی انٹرنس پہ معتصم کی گاڑی رکی اور پھر اس کا چہرہ نمودار ہوا۔ دایان شاہ نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورا، جس پہ وہ اپنی انگلی کان سے لگا کر معافی مانگ گیا۔ دایان شاہ نے سر جھٹکا۔ معتصم نے چابی گارڈ کی طرف پھینکی تاکہ وہ بعد میں گاڑی پارک کر دے۔ معتصم فی الحال اس کو چھوڑ کر جلدی سے دوسری طرف گیا تاکہ قلبی کو باہر نکلنے میں مدد کر سکے۔ وہ انیا کے فوق کو سائیڈ سے پکڑے اترنے میں مدد کر ہی رہا تھا جب غلطی سے نظر دایان شاہ کی طرف بھٹکی اور پھر فوراً سے زاویہ انیا کی طرف گھمایا، کیونکہ اس کا دوست فل کمین کی بھری طنزیہ مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انیا کنفیوز سی گاڑی سے اتری۔ اتنی شاندار اور امیروں کی شادی پہ وہ پہلی بار جو آئی تھی، اور پھر معتصم کے بڑھے ہاتھ کو دیکھ کر تھوڑی سی ڈھارس ملی۔ اس کا محرم اس کے ساتھ ہے تو پھر ڈر اور جھجک کس بات کی؟ بہرام خان بھی فل اپنی ماں کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ وہ آج کے دن تو ماں کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ بھلا پہلی بار تو اس کی مم اتنی تیار شیار ہو کے اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی انیا کو نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے باپ سے بھی زیادہ دیوانہ تو وہ خود تھا۔ معتصم خان نے انیا کے کانپتے ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کی اور پھر دایان شاہ کی طرف بڑھا، جو بار بار واچ کی طرف دیکھتا کچھ بولے بغیر ہی اس کو شرمندہ کر رہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، ویلکم ٹو رایان نکاح ایونٹ۔ دایان شاہ کے اتنے میٹھے لہجے میں سلام کرنے پر معتصم دوسرے ہاتھ سے کان کی لو مسلنے لگا۔ اتنا میٹھا لہجہ بعد میں اس کے لیے کڑوا ہی ہونا تھا۔ وعلیکم السلام، انیا نے شرما کر جواب دیا۔ پہلی بار کسی نے اس کو معتصم کے حوالے سے معتبر کیا تھا تو وہ شرما گئی۔ معتصم نے لب دبا کر مسکراہٹ روکی۔ اس کی بیوی واقعی بہت شرمیلی تھی۔ دایان شاہ نے شیر کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، مگر وہ منہ بناتا مم کی گردن کے ساتھ چپکا۔ حالانکہ دایان شاہ اس کا فیورٹ چاچو تھا، مگر اب انیا سے زیادہ فیورٹ کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوالیہ انداز سے معتصم کی طرف دیکھا، جو بیٹے کی حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ کمینے انسان کو پہلی بار بیوی ملی ہے کیا؟ دایان شاہ نے اپنی سوچ پر سر کو جھٹکا۔ میں انیا کو دادو کے پاس چھوڑ کے آتا ہوں۔ معتصم خان جلدی سے بول کر آگے بڑھ گیا، کیونکہ پیچھے بھی مہمان رکے ہوئے تھے، اور اوپر سے دایان کے دیکھنے کا انداز، اف۔ ہاں ہاں جاؤ، وہ بھابھی کا ویٹ کر رہی ہیں۔ دایان شاہ مصنوعی مسکرا کر دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا، اور معتصم اپنی جان خلاصی پر جلدی سے اندر بڑھ گیا۔ انیا گھبرائی سی موڈ لوگوں کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، جس کی وجہ سے
معتصم خان کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ معتصم خان زمان شاہ سے سلام دعا کر رہا تھا جب انیا کا کانپنا نوٹ کیا۔ وہ زمان شاہ سے اپنی شادی کی بیسٹ وشز لیتا ہوا جلدی سے انیا کو سائڈ پر لے گیا۔ قلبی کیا ہوا ہے؟ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہوتی انیا کے ہاتھوں کو لبوں کے پاس لے گیا تاکہ وہ کانپنا بند کر دے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور نہیں قلبی چھوٹے بھی ہیں، جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ بھی چھوٹا ہی ہے۔ معتصم اس کی بات ختم ہونے سے پہلے بول پڑا اور وہ اس کی بات پر جھیپی۔ معتصم کو پتہ چل گیا تھا کہ انیا کے بڑے سے کیا مراد ہے، مگر وہ اس کی بات کو مزاح کا رنگ دے گیا تاکہ وہ تھوڑا نارمل ہو سکے۔ میرا مطلب پڑھے لکھے اور اتنے امیر، اور میں، وہ سر جھکائے احساس کمتری سے بول رہی تھی جب معتصم نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور پھر اس کے چہرے کو پکڑ کر اوپر کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے دیکھ کر وہ لب بھینچ گیا۔ مسز معتصم خان، اس تقریب میں جتنے بھی پڑھے لکھے اور امیر لوگ ہیں وہ آپ کے شوہر سے زیادہ امیر نہیں ہیں۔ میں اور میرا دوست اس تقریب کے ہی نہیں بلکہ اس ملک کے نمبر 1 بزنس مین ہیں۔ یہ سب تو تمہارے شوہر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے ابھی اپنے شوہر کی طاقت نہیں دیکھی، اس لیے یہ بات کر دی ہے۔ نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی فضول سوچ اپنے دماغ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان سے کمتر ہو یا پھر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تم معتصم خان کی بیوی ہو، یہ حوالہ کم ہے کیا؟ انیا جھلملاتی آنکھوں سے معتصم خان کے ہلتے لب دیکھ رہی تھی جو بن کہے اس کی سوچ کو سمجھ گیا تھا اور پھر اپنے ساتھ منسوب کرتے فخر میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہاں بھلا اس کو احساس کمتری کیوں کر ہو جبکہ اس کے پاس معتصم خان جیسا شخص ہو؟ انیا نے مسکرا کر سر ہلایا تو معتصم نے سکون بھری سانس لی اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جسے انیا نے آنکھیں بند کرتے دل تک محسوس کیا۔ بہرام تھوڑی دیر تک تو برداشت کرتا رہا، جب حد سے زیادہ ہونے لگا تو جھٹ سے رونے والی آواز نکالی، جس پر وہ دونوں ہوش میں آتے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شونا، شیر دونوں نے بیک وقت اس کو پکارا۔ وہ دل میں مسکرایا، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ بھلا اس کی مم پہ اس کا حق ہے، اس کے باپ کا نہیں۔ لگتا ہے اندھیرے کی وجہ سے ڈر رہا ہے۔ انیا اس کو جھلاتی ہوئی معتصم خان سے بولی۔ ہاں شاید۔ آ جاؤ، تمہیں دادو کے پاس چھوڑ کے آؤں ہوں، اور ہاں سب سے کانفیڈنس سے ملنا ہے، آخر کو تم مسز معتصم خان ہو۔ وہ جاتے جاتے بھی اس کو سمجھا رہا تھا، جس پہ انیا دوپٹہ سر پر سیٹ کرتی مسکراتے ہوئے سنتی جا رہی تھی۔ دل میں ابھی بھی تھوڑی بہت گھبراہٹ تھی جو کہ نیچرل تھی، پہلی بار ایلیٹ کلاس کی تقریب میں آئی تھی۔ اتنی گھبراہٹ تو ہوتی رہتی ہے، مگر معتصم کی باتوں پر دل کے ایک کونے میں سکون بھی تھا۔ ماپارا جلتی بھونتی پوچھ تاچھ کرتی برائڈل روم میں پہنچی اور پھر وہاں پر اروپ کی رنگ برنگی کزنوں کو دیکھتی نئے سرے سے میک اپ نہ کرنے کا کلک ہوا۔
اگر جو تھوڑا بہت میک اپ کر لیتی تو وہ بھی اچھی لگتی، مگر ہائے ری قسمت۔ اروپ کی نظر جیسے ہی دروازے پہ جمی مہاپارا پر پڑی تو وہ اپنے غرارے کو سنبھالتے خوشی سے اس کی طرف بڑھی۔ بڑا بدتمیز، اگر خود ہی آنا تھا تو تب بتا دیتی، بیچارہ میرا ڈرائیور ایویں چکر لگا کر آیا۔ روپ ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، کتنا روپ آیا ہے۔ ماں اس کی بات پر گڑبڑائی، بھلا اس کو پتا ہوتا تو وہ پہلے بتا نہ دیتی، مگر وہ بات چینج کرتی، اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ماشاء اللہ بول گئی۔ اروپ شرما کر ہنسی، ہاں سبھی بول رہی ہیں کہ میں پیاری لگ رہی ہوں، مگر تم بتاؤ یہ سہیلی کی نکاح پر ایسے آتے ہیں جیسے تم آئی ہو، لپسٹک تک نہیں لگائی ہوئی، کیا تمہیں میرے نکاح کی خوشی نہیں ہے؟ اروپ نے غصے سے اس کا حلیہ دیکھا۔ بلو ڈریس میں قیامت لگ رہی تھی، مگر چہرہ بنا کسی بناؤ سنگھار کے ساتھ تھا۔ وہ روپ بس ایسے، پتہ نہیں، بس مہاپارا کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرح سے بات کو سنبھالے۔ دایان شاہ کے چکر میں اس کی دوست ناراض ہو رہی تھی، ہر طرف سے پسنا اس کے نصیب میں تھا۔ 10-15 منٹ ہیں رمشا، تم ذرا میری دوست کو تیار کر دو۔ اروپ وال کلاک کی طرف دیکھنے کے بعد اپنی کزن کو مخاطب کیے ماہ کا ہاتھ پکڑے میرر کے سامنے کرسی پر بٹھا گئی۔ اروپ میں ایسے ہی صحیح ہوں۔ وہ اروپ کی بات پر سپرنگ کی طرح اچھلی، مگر سب لڑکیوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ زیادہ احتجاج بھی نہیں کر سکی، اور پھر دل میں استغفار کا ورد کرتے بے جان سی کرسی پر بیٹھی۔ رمشا جلدی میک اپ کا باکس کھولے اپنی کاریگری بیچاری مہاپارا کے چہرے پر دکھانے لگی۔ دوسری کزن اس کے بالوں کو سٹائل دینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ان سب کے شکنجے میں بے بس بیٹھی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ کاش وہ برائڈل روم میں ہی نہ آتی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ 10 منٹس کے اندر ہی رمشا نے اس کا چہرہ بدل ڈالا تھا۔ بلو اسموکی آئیز کے ساتھ لبوں پر ڈارک میرون لپسٹک لگائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کی کھلی بریڈ بنا کر آگے کی طرف کر دیا اور پھر ماتھے پر بندیا بھی لگا دی، جس نے مہاپارا کو مزید حسین کر دیا تھا۔ سب کی تعریفی جملوں پر وہ آنکھیں کھولتی خود کو شیشے میں دیکھ کر رہ گئی۔ دل میں دایان شاہ کا ڈر بھی موجود تھا، مگر میک اپ کرنے کی خوشی بھی تھی۔ وہ آئینے میں ہر زاویے سے خود کو دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ اب لگ رہی ہو دلہن کی دوست۔ رمشا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرتی اروپ کے پاس گئی، جو صوفے پر بیٹھی فون پہ سیلفیز بنانے میں مشغول تھی۔ اب دونوں نے ساتھ تصویریں بنانی تھی، اس لیے اس کے پاس پہنچی اور پھر لڑکیوں کا نہ ختم ہونے والا فوٹو سیشن شروع ہوا۔ مہاپارا سیلفیز اور تصویروں میں محو دایان شاہ کو مکمل طور پر بھول بھال چکی تھی، یہاں تک کہ اپنے نکاح کو بھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر پہلے والی سنگل مہاپارا بن چکی تھی، جس کو کسی بھی چیز کا خوف اور ڈر نہیں تھا۔ اس لیے تو اس کی ہنسی اروپ کے ساتھ گونج رہی تھی۔ تھوڑی دیر تک اروپ کو باہر لے کے جانا تھا، اس لیے ساری لڑکیاں میک اپ کو ری ٹچ کرنے لگی تو مہاپارا بھی خوشی میرر میں خود کو دیکھتی بندیا ٹھیک کرنے لگی، اور پھر باہر سے بلاوا آنے پر اروپ کو چادر کے نیچے باہر لے کے جانے لگی۔ مہاپارا نے فرنٹ سے دوپٹے کا پلو پکڑا ہوا تھا
کیونکہ اروپ کا آرڈر تھا کہ وہ ساتھ ساتھ ہی رہے۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. پلیز ٹیل می ہاؤ واز دی ایپیسوڈ. اللہ حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر.